पत्थरों से शरारे निकलते, रब हम हो के उन शरारों की बिकस। और जब वो रेतली जमीन में वो घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पाँव से जब गर्द उड़ती है और उसके ज़र्रे हवाओं में फ़ज़ाओं में बिखर जाते हैं तो रब रग हो के उन घोड़ों के टापों से उड़े हुए उन ज़र्रों की कसमें लेता। तो ये क्या दिल आवेज़ कहानियां हैं कसम की, लेकिन यहाँ जो कसम फरमाई गई वो सबसे अनोखी है। इरशाद फरमाया फला व रब्बे का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। ये भी नहीं कहा कि मुझे आसमानों के रब की कसम, मुझे अर्श के रब की कसम, मुझे रब काबा की कसम, बल्कि फरमाया कि मुझे तेरे रब अला व रब्बे का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। अल्लाह छी कसम की नौबत आई तो ये भी नहीं कहा कि मुझे मेरी कसम, कहा मुझे तेरा होने की कसम। अगर इस अंदाज़े मोहब्बत की चाशनी मन में उतरते हुए महसूस करो तो इसकी लज्जत चखो कि हमारा रब क्या कह रहे, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। तो खुदा को इस बात पे नाज है कि मैं मोहम्मद का हज़रत शेफ़ मुजद्दिद अलैहिस्सलाम यहाँ याद आए, उन्होंने तो कलम तोड़ दिया, मन खुदा रब अज़ाम परस्तम कि वह खुदाए मोहम्मद। कहा कि लोगों में खुदा को खुदा इसलिए मानता हूँ कि वो मोहम्मद का रब है। और यहाँ रब खुद कह रहा है मुझे मेरी कसम इसलिए कि मैं मोहम्मद का। बेशक अल्लाह पर फैज़ पहुँचा है रिज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा था, हम उस तक रसाई कैसे हासिल कर पाते। वो हुदूद अक्ल से वरा है, फ़हम से बाला है, सोच में वो नहीं आ सकता, ख्यालों के दायरों से वो ऊंचा है। सोचने बैठो तो इंसानी सोच बेबस है, अक्ल सूख्ता पार है, न सूगा जाए न छुआ जाए न समझा जाए, गुमान फहम के दराज की हुदूद से वरा। तो फिर माने कैसे, कहा इसलिए मानो कि वो मोहम्मद का फैज़ पहुंचा है रिज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते था। और इकबाल ने कहा जो शिकवे की जब ज़ुबान खोली तो वहाँ रब को मानने की बात आई तो कहा खू गरे पे करे मखसूस थी इंसान की नजर, खू गए पे करे महसूस थी इंसान की नजर पे। अनदेखे खुदा को कोई मानता क्यों कर, इंसान का मिजाज है कि वो देखता है और मानता है। अल्लाह अकबर। और दुनिया ने देख कर ही माना। कौम मूसा ने तो दो टोका, लग्नो में न लका हत्ता नरल्लाह, जब हम ए मूसा तुम्हें नहीं मानेंगे जब तक उसे खुली आंखों से देख नहीं रहे। लग्नो में न लका हत्ता नरल्लाह, जा हम तब मानेंगे कि जब हम उसे देखी। अल्लाह अकबर। यहाँ एतिकाफ के अय्याम में दर्स कुरान चल रहा था तो मुझे ये बयान करते करते यहाँ से अंदर से फूटते हुए इसका जवाब आया कि उन्होंने कहा कि हम आपको तब मानेंगे जब उसे देखेंगे। तो इसका जवाब अंदर से फूटा कि अजीब है तुम्हारी मंतक, उसे तो तब देखोगे जब इसे मानो। उन्होंने कहा कि हम इसे तब मानेंगे जब उसे देखेंगे, और उधर से आवाज आती है कि उसे तो तब देखोगे जब इसे मान आओ। आके बात आगे बढ़ती है तो सुनो, आगे बढ़ती है। ये कौम मूसा ने तो कहा कि उसे तब मानेंगे, तुम्हें तब मानेंगे जब उसे देखे, लेकिन ये कौम मोहम्मद ने नहीं, रसूल के गुलामों ने नहीं कि उसे देखेंगे तो तुझे तुझे मानेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि तुझे देख दिया और इसे मान, इसे बना ही तब है ये तुझे देख। ये मेरी खतीबाना बात नहीं है और ये कोई गुफ्तगू का आहंग या अंदाज़े बयान का कोई रंग नहीं, ये हकीकत है कि उन्होंने माना ही हुजूर के कह।
اللہ اکبر، فیض پہنچا ہے رضا احمد پارا کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھ لیجیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک اور تیرے پاس آ کے میرا پوچھ، بندے میرے ہیں، تلاش تیری کر، اللہ تلاش میری کرے، میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں میں، بیلوں میں، صحراؤں میں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیری دہلیز تک آ گئے اور پھر تیرے سے آ کے میرا پتہ پوچھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے محبوب تیرے سے پوچھیں اور پوچھے میرا پتہ پوچھ تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان آنے والوں کو بتا دیجئے کہ میں دور نہیں دے، طلب میں نکلے ہو تو مل جا، طلب سچی ہے تو مل جا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فا تعقیبیہ ہے اور اس کے بعد علماء نے کہا کل مقدر ہے، تو عبارت جو مستتر ہے کل کے ساتھ تو یوں ہوگی فَقُلْ إِنِّي قَرِیب، تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، ڈھونڈنے والوں مایوس نہ ہونا، مل جاؤں گا، طلب سچی ہے تو پالو گے۔ تو یہ ہے کل کے مقدر ماننے سے جو اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ لیکن صوفیاء نے کہا کہ کل مقدر ماننے کی ضرورت تھی کیا، بات تو ہے اسی بھی، حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے اور تیرے سے آ کے میرا پوچھ رہے ہیں تو میں پھر بھی دوں، میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے ہیں وہ میرے تک آتے، تیرے سے آ کے پھر بھی پوچھ رہے ہیں میرا۔ یہ بار گونا خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر مانی پوچھے کہ دریا کا، مچھلی چھلانگ لگا کے ہوتے کھا کے پھر ساتھ نکال کے پوچھے میں دریا میں جانا ہے مجھے کوئی پتہ بتائے، تو خضر بتائے تو کیوں کر کتائے، اگر ماری پوچھے کہ دریا کا ہے، بابول تیرے پوچھے میں آ کے پھر بھی پوچھ رہے، جو تیرے ڈیرے پہ آ گیا وہ میرے تک پہنچ گئے، تیرے تک پہنچنا تو میروں تک پہنچ، وہ خدا کا یہی ہے نا، بریلی سے آواز آئے، خدا کا یہی ہے تا نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہ نہیں آتے، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کوئی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تک نشی ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہے وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مک۔ خدا محبوب جب میرے بندے مجھے کھوپتے ڈھونڈتے تیرے تک آتے تو جو تیرے تک پہنچ گئے وہ میرے تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ سوا نامی ایک شخص سے حضور نے گھوڑے کا سودا کر، اللہ، اچھا کہا کہ میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، کو اچانک تمہارے ہاتھ میں گھوڑا دیکھا تو مجھے پسند آ گیا، تو میں اپنے گھر میں سے جا کے اس کی قیمت تمہیں لا کے پیش کر دیتا ہوں، تم اتنی دیر تک یہاں انتظار کرو۔ وہ انتظار کر رہا تھا تو کسی نے کہا یوں کھڑے ہو، کہا مسلمانوں کے نبی سے گھوڑے کا سودا طے ہو گیا ہے، وہ قیمت دینے گیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پیسے لے لو، کہا میں تو سودا کر چکا ہوں، کہا کوئی گواہ تھا، کہا نہیں، کہا کہ مکر جانو وہ تو، اتنے میں حضور موقع پہ پہنچ گئے، قیمت دے کے گھوڑا لینا چاہا تو اس نے کہا میں تو آپ سے سودا ہی کوئی نہیں کیا، آقا کریم کہیں ابھی بات ہوئی تھی اور تم کہہ رہے ہو بیچا ہی نہیں۔ اس نے کہا اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے اور میں نے بیچا ہے تو آپ کی شریعت میں کیا تسویہ کی صورت ہے جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے، ایک انکار کرے دوسرا کہے کہ میں دعویٰ کرے کہ ایسا ہے، کہا میری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے گا، والیمین علی من انکر، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے، تو یا تو آپ گواہ لے آئیں کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تھا، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو مجھ سے قسم لے، مکر تو گیا تھا، قسم دینا بھی کیا مشکل تھا اس کے لیے۔ مجمع اتنی دیر میں اکٹھا ہو گیا، لوگوں کا ہجوم بن گیا، جہاں حضور کھڑے ہوں گے تو وہاں لوگ کیوں نہیں آئے، جس سے سونا پب رکھتا ابدا سرودا بھو اللہ ہے، تو لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا کہ کر اس نے کہا جناب آپ کوئی گواہ دے دیں نہیں تو میں قسم دیتا ہوں، اور وہ تیار تھا قسم دینے کے لیے، زیادہ پیسوں کا لالچ ملا تھا، تو اب ظاہر ہے گواہ تو تھا نہیں،
حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مجمع اصحاب میں موجود تھے، تو وہ آگے بڑھے، کہا کہ گواہ انت ہے، میں گواہی کرے گا، حضور نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا، جتنی قیمت بتا رہے اتنے میں سوتا ہوا ہے۔ اچھا، اس نے کوئی سستے داموں تو بیچا نہیں تھا کہ بس زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا، تو جب لوگوں کا پریشر ہوتا ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ مل جائے تو بندہ غنیمت سمجھ کر، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گھوڑا حضور کے ہاتھ میں دیا، قیمت وصول کی، لوگ چھٹنے لگے، مجمع ہٹنے لگا، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب بلایا، کہا خزیمہ گھوڑا مل گیا، بات بھی سچ ہے، لیکن تم نے گواہی کیسے؟ تم تو موقع پہ موجود ہی بھی تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ نے کہہ وہ عرض کی، احد گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی، اس کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نا تو ہم نے مان لیا، تو جب آپ نے ایک ایسی ذات کی گواہی ہم سے دلوائی جو خیال خرد خیال گمان سوچوں سے بھی بڑا ہے، یہ گھوڑا کیا ہو؟ تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور جانے والوں سے کہا، رک جاؤ، ٹھہرتے ہو، کسی عدالت کے جہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک ہی گواہی 2 کے قائل۔ تو ہم خدا تک پہنچے ہیں، نو اسی راستے سے پہنچے، اور یہ کتنا خوبصورت راستہ اللہ نے قسم سے اس کو واضح کر دیا کہ تم اگر اس بات پہ ناز کرتے ہو کہ ہم محمد عربی کی امتی ہیں، تو مجھے حب ہو کے ناز ہے کہ میں محمد کہا ہوں، تا بغبتے کا، مجھے تیرے درد کی قسم، ہمیں ناز ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آتا ہے ان کو ناز تسکا، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم حضور کے امتی، تو رب ہو کہ جب ناز کیا کر، فلا و رب کا محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، اللہ اکبر، فلا و رب کا، یہ تو قسم تھی، اتنی بڑی قسم کی، رب نے اپنی قسم کی، یہ انداز کی دل فریبی ہے، اللہ اکبر، اہل محبت کو اس سے جو لطف نصیب ہوتا ہے، وہ رب جس طرح اپنی قسم کہہ رہا ہے لیکن نسبت حضور کی فیس، تو قسم کا جواب کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے تیرے رب کی قسم، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہیں۔ اس کے شان نزول علماء تفسیر نے 2 بیان فرمائے، ایک تو حضرت زبیر جو حضور کے پھپھی زاد آئی تھے ان کا، اور ایک انصاری کا آپس میں کھیتوں کو پانی دینے کے حوالے سے تنازع بنا۔ ان کا کھیت جو ہے وہ بالائی حصے میں تھا اور اس کا پھر آگے نشیبی حصے میں تھا، تو آپ نے کہا کہ تم پہلے اپنے کھیت کو سیراب کر دو، پھر اپنے اس دوست کے لیے پن چھوڑ، فیصلہ میرٹ کرتا، لیکن اس نے کہا کہ حضور نے رشتہ داری کی بنیاد پہ اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ محبوب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں خدا ہو کے کہتا ہوں مجھے تیرے رب کی قسم، اتنی دیر تک کو مومن ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ خدا۔ اور دوسرا، ایک یہودی اور ایک منافق کے مابین کسی معاملے میں تناؤ پیدا ہو گیا اور وہ فیصلہ لے کے حضور کے پاس آ گئے، تو اللہ کے محبوب نے دونوں کی بات کو سنا، فیصلے تو میرٹ کی بنیاد پہ دیے جاتی، چاہے کوئی آپ کا مسلمان بھائی ہو یا چاہے کوئی دوسرا مخالف کافر ہو، تو حضور نے جب سنا تو وہ یہودی حق پہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست ہے تم غلط ہو۔ اس کو بڑا برا لگا کہ میں کلمہ پڑھتا، اسلام کا ادعا رکھتا اور میرے حق میں فیصلہ ہی نہیں ہوا، تو اس نے وہاں سے نکل کے کہا کہ میں حضرت عمر سے فیصلہ کروں۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی تھی کہ حضرت عمر کافروں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں سخت مزاج رکھتے، اور جب وہ یہ سنے دے کہ یہ یہودی ہے اور میں مسلمان ہی، بس کافی ہو گئی تھا، تو وہ یا کہ حضرت عمر کے دروازے پہ 2 لوگ چلے گئے، اللہ اکبر، حضرت عمر باہر آئے، پوچھا کیا ماجرا ہے، کہا کہ میرا اور اس کا تنازع ہے اور یہ یہودی ہے حضرت اور میں مسلمان، اور اپنی ساری بات سنایا۔ حضرت عمر نے بات سنی اور یہودی سے کہا تم کچھ کہنا چاہو؟ کہا میں ایک ہی بات کہہ دیجیے، اس مقدمے کا فیصلہ اللہ کے رسول میرے حق پہ کر جو۔ حضرت عمر نے اس سے تصدیق چاہی کہ یہ درست کہہ رہا ہے،
کہا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں حضرت آپ کے پاس آیا، کہا رکو تمہارا فیصلہ بھی ہو۔ اندر گئے، جب واپس آئے تو آن میں تلوار تھی، اور اس منافق کی گردت کو تالتے ہوئے تاریخ ساز لفظ کا ایک ہا قاضا عقدی لمن لم یت بقضاء اللہ و رسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ایسے ہی کر۔ اب شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر۔ اس کے رشتہ دار باقاعدہ احتجاجی جلوس لے کے حضور کی خدمت میں پہنچے کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے، ماورائے عدالت قتل ہو گیا، شور مچ گیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کو بھی تم بلاؤ تاکہ ان کی بات بھی سنیں، وہ یہاں اس نوبت تک کیسے پہنچے۔ حضرت عمر کو بلاوا گیا، حضرت عمر بعد میں پہنچے، جبریل پہلے آ، اور یہ آیت گرما نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، اللہ اکبر، جو 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 مجھے تیرا نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا مر جائے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا مومن ہی، اس کی توحید پہ ہے جو رسول اللہ کی رسالت کری۔ فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ تو کہتے ہیں مومن تو قتل کر دیا، ابو مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہوتا جب تک تیرے فیصلے کو دل سے قبول نہ کر۔ اللہ بابا، صرف قبول ہی، حتی لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں دل میں معمولی طلبی بھی، صرف یہ نہیں ہے۔ عدالت کا فیصلہ بعض اوقات بندہ مجبوراً قبول کر لیتا ہے، دل میں گھٹن ہوتی ہے، کامہو ان عدالتوں پہ کرتے ہے یہ عدالت بھی۔ تیرا فیصلہ جب تو کسی معاملے میں فیصلہ کرتے اس فیصلے کو وہ قبول کر، صرف یہ نہیں ہے کہ زبان کو سیلے، اندر بے چینی ہو، اضطراب ہو، ایمان تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ مومن ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، محبوب جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے دل میں معمولی تکلیف نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو ماننے کا جو حق ہے وہ پورا کر۔ جب تک یہ نہیں ہوتا مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب حضور کے فیصلے کو یوں ماننا ہے تو پھر آئین مصطفیٰ ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہو گئے ہے کہ ان کا بتایا ہوا انداز حیات، ان کے دیے ہوئے قوانین، ضابطے، اسلوب حیات، نظام ہماری زندگی پر کس طرح پورا اترے گا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم 1.70 کروڑ ہونے کے باوجود دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم زبان سے تو حضور کے نظام کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمان اپنے آپ کو تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے اسلوب حیات حضور کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق بھی نہیں۔ اسلام میں آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک انہی کا ہونا پڑتا ہے۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلبیز گل، یا سراپا نالا بن جائے یا نوا پیدا نہ، یہ بھی ہوگا کہ ہم یہ راستہ بھی رکھیں اور یہ راستہ بھی رکھیں۔ تو ہم ابھی ایک طرف تیرا فیصلہ ہے، ایک طرف سارا زمانہ، اللہ محبوب تیرے فیصلے کو یوں ماننا ہوگا کہ دل میں کوئی کھٹکا بھی ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب تک یہ درجہ قلبی کیفیت کا نہ ہو، میں خدا ہو کے کہتا ہوں مجھے تیرے رب کی قسم، بندہ مومن کی، باقی کہانیاں تو بعد کی ہے، تو وہ ایمان کے نور سے ہی مالا مال نہیں ہوتا جب تیرے لیے یہ اس کے دل کی اور اس کے قلب کی حالت۔ اللہ اکبر! تو ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کا ہونے پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کام ہمیں فیض دے گا۔ جب ہم بھی گنجائش ہے کہ یہ جہاں جی چاہا مان لیا، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا فوت ہونے کی، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام ابن یامی ابن اسید اور ابن اسیب یہ لوگ اسلام لائے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اسلام کوئی اونٹ کے گوشت کو کھانا واجب نہیں قرار دیتا، نہ اونٹ کا دودھ پینا کوئی وجوب ہے اسلام میں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج کا اونٹ کا گوشت چکھ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس کا دودھ کبھی ایک گھونٹ تک بھی پیا ہوگا؟ ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کا دودھ بھی پیتے تھے،
اور ہفتے کی تہذیب کا معاملہ تھا. اسلام کون سا منع کرتا ہے یا کوئی واجب کرتا ہے؟ تو چلو ہم بچپن، لڑکپن، جوانی، اب کہولت کے ایام کی طرف بڑھ رہے، اب اسلام نصیب ہو گیا ہے، تو بچپن سے ایک چیز کو چھوڑے آ رہے ہیں، تو اب بھی اس کو چھوڑے رکھیں ہیں. اسلام تو کوئی اسلام میں واجب تھوڑا ہے، کوئی فرض تھوڑا ہے، مباح ہے، جائز ہے، میسر ہے تو لے لو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ کسک کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، جس طرح بات پہلے چھوڑتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اسلام کون سا لازم کر دے گا. جب انہوں نے اونٹ کا گوشت بکسک چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن السلام ان کے ساتھ تھے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے. یہ بھی ہے، اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے اے تمہیں کھانا کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں منحوس ہے یہودیت کی ایک رسم، اور تم اس رسم کو بھی بچانا چاہتے ہو، اسلام بگانا چاہتے ہو. یہاں اس رسم کو توڑنا ہوگا، تمہیں کرچی کرچی کرنا ہوگا، سر سے لے کر بہت تک اسلام میں آنا ہوگا. جب تو کس لبادے بھی اس رنگ میں رنگے جاؤ گے پھر تمہارا اسلام اور دین مان. اور اس کے ان کو لازم قرار دیا گیا کہ ان کا گوشت بھی کھائیں اور ان کا دودھ بھی. اور یوں ہفتے کی تعظیم کا معاملہ بھی تو پر جو کہا کہ اس کو آپ کو ترک کرنا پڑے. تو ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اپنا سب کچھ ہمارے سپورٹ کر، تمہاری خواہش بھی نہ پائے. اور اگر ہم اپنے آپ کو بھی رکھتے ہیں، اپنی تمناؤں کو بھی رکھتے ہیں، دیکھو کانسی، پیتل، لکڑی، پتھر اور مٹی کے مادو بت نہیں پوجے جائیں. اب خواہشات کے بت، آرزوؤں کے بت، اپنی رسوم کے، جب ہم ان کو کوستے رہیں گے اسلام کا ثمرہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تنبیہ زدور، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ، ایسا ہوگا ہی نہیں کہ آگاتی کرتے سر سے لے کر کھوں تک دین کے ترانہ میں اترنا. پھر دیکھنا کہ اسلام کیسے سمرے کے کہے. جب سر سے لے کر پاؤں تک ہم دین میں اترتے تو تعداد ہماری صرف 313 ہو گیا، اور ہم یوں کفر تیرے بخی ہو تیری اور کہتے کہ میرا مالک مسکن کو یوم فرقان ہے. ابو جہل نے اپنی جاسوس کو بھیجا کہ جو دے کر گیا مسلمان سی تعداد کا کری، اور خوب واجنا ٹیلے اور اطراف میں ہر چیز کو ٹکول کے دیکھنا، پیچھے کمبھ موجود ہے نہیں ہے، کیا سے ہو گیا ہے. تو اس کا جو جاسوس تھا وہب بن عمیر، وہ کیا اور واپس پلٹ کے آتے اس کی جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ 3 اونٹ کھا سکیں گے. ان کی تعداد میں پیچھے وادیاں بھی دیکھ آیا ہوں، ٹیلے بھی میں نے پورے ٹٹول ہوئے. ان کے پاس تلواری بھی نہیں، ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہوا، بس وہ فاقہ مست لوگ ہیں، تن پہ کپڑے بھی ہوئے. اور جب یہ 313 مدینے سے نکلے تھے تو یہودیوں نے کہا تھا کدھر جا دے گا، تمہارے پاس تو تلواریں بھی مارے. اور مسلمان جن کے پاس تلواریں لی تو انہیں کھجوروں کے ڈٹے توڑ گئی، یہ اللہ بے بجارت تھے چلے تھے جنگ کر. تو انہوں نے کہا کہ تم کس بل بوتے پہ جنگ کرنے جا رہے ہو، تمہارے پاس تو ہے اور اتنی بڑی قوت ہے جس سے تم ٹکرانے جا رہے ہو، تمہیں ہوش ہے؟ اس مل بوتے پہ جا رہے ہو جو چادر اوڑے آبی آگے چڑھائے. انہوں نے اشارہ کر کے بہا نہ تیغ تیر پر تکیا، نہ کھنجر پر یا مالے پر تھے، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کاری قبلی والے. ہمارا آسرا ہی ہے، ہمارا سمارا. کہا کہ 300 لوگ ہی یعنی 3 اونٹ کھا سکتے. اس زمانے میں 100 آدمی 1 اونٹ کھا لیتا تھا، وہ 3 اونٹ کھا سکتے. تو ابو جہل نے جب سنا کہ اس کی بات چیت کن کی تو کہ یہ 10 روز ذبح کرتے تھے، تو کہا اچھا آج اتنے تھوڑے لوگ ہیں. تو اس نے صنادید قریش کو اپنے پاس کھلایا تھا اس کا وہب بن عمیر کی رپورٹ سن، اور پھر رونق سے بڑے ہوئے انداز میں بولا کہ کن تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے، رسیاں جمع کرو رسو، ہم ان کو پکڑتے جائیں گے اور نوتوں کے ساتھ باندھتے چلے گے، اور جا کے ہرن اتیواروں کے ساتھ ان کو باندھتے گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ دے دیے پیار. جب اس نے رونق بڑے یہ چنبے صنادید قریش کو گئے تو وہب بن عمیر نے تاریخ سال جملہ تعین بشام میں نقل کیا. اس نے کہا میں پورے کو تو سب کو میں پوری بات کے سانت. اس نے کہا تمہیں سنانی، کہا بلا بن رہے تو یا معاشرہ قریش ان بلایا تد میں منایا. اے قریش کے سرداؤں میں ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا گی کہ یسرب پیوٹیاں اپنی پشتوں پہ موتیں اٹھا لائی اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیٹ و پاپ کھا رہی
اور کل ان میں سے کوئی مرے گا ہی نہیں جب تک ان میں سے ایک فلر نہیں کر. اور تم کہتے ہو رسیاں بیٹھی کرو، میرا مشتہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. ان سے لڑنا تمہارے بس کا گود نہیں جو مرنے کے لیے ہے. اللہ اکبر کر اگلے دن عظیمت کی جو ادو کی داستان اہل ایمانی رقم کی میرے رب نے بھی اس کو یوم کوئی کان. اللہ کا بات 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اور خانہ بہت عالف جو کچھ غصہ بھی ہو رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث یاد آئی. میرے اور آپ کے حق عمر نے فرمایا کہ جس کا کھو کے کھانے کی پلیٹ پر ٹیٹ پڑتی ان زمان آئے گا تمہارے اوپر یوں لوگ ڈوب پڑے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمانے اس وقت تم بہت زیادہ ہو سے. تو عرض کی حضور پھر ایسا کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ صحابہ پر تو تجربہ ہے کہ 313 ہم تو ہم ہلے نہیں دیتے، تو جب ہم کروڑوں اربوں کی تعداد بھی ہوں گے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا؟ فرمایا تمہیں مرض لاحق ہونا جس کی وجہ سے دشمن کے دل سے تمہاری ایبت نکل گئے. عرض کی یا رسول اللہ وہ مرض کیا ہے؟ فرمایا الوہن. عرض کی حضور وہن کیا؟ مر بہن یاس وغیرہ میں وہن کی تعریف کی حب دنیا ورق بکرا یقین موت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف. یہ جب مسلمان کے دل میں اتر پائے گا تو پھر وہ افراد کسب کے باوجود لقمہ تر بن جائے. جس طرح کھانے کی پلیٹ پہ بھیگ کے چمکتے ہیں اور چھپٹتے لوگ ان کو توڑ تو ہمیں کھا جائے. جو پہلے شان میں ہوا، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، دو ہنگیا میں ہی جا تاریخ پڑے ہیں. دو ہنگیا میں آئینوں سے چیر کر کے ہنڈیوں میں گوشت پکا کر مسکان پر. اور آج یہاں بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، خواتین کے ساتھ وہ کتنی دردناک کہانی ہے کہ یہودی گنڈے نکلتے ہیں اور پھر آپس میں کہتے ہیں فلاں علاقے کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہیں، چلو آج ادھر کو چلتے. اور 56 اسلامی وہ ٹیکنیک طاقتیں، یہ میزائل سسٹم، یہ بڑی بڑی بھاری پرکم منظم فوجیں، حربی محاذیں، یہ کہاں چلی ہیں؟ 56 اسلامی ملکیں، بڑی بڑی معیشتیں، تیل کے ذخائر اور سونا اگرتی زمینیں. آج بے غیرتی چاہتے روڈ کے 56 اسلامی ملک جو ہے وہ ان کے مرنے کا تماشا دیکھ رہی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جل شان کو حق کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دے. یہ امتحان ہمارا ہے. وہ تو سرخرو ہو گئے جس کا سر کٹ گیا اور جس نے اپنے آپ کو ہنس کے موت کو گلے سے لگا. وہ کہانی کتنی دل آویز کہ جب اونٹ کی 2 ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ دی جاتی ہے، 2 اونٹوں کے پیچھے ٹانگوں سے ایک شخص کی، اور کہا جاتا ہے اسلام سے منحرف ہو جا ورنہ اونٹوں کو ہانکا لگا دے لیو، تو وہ ہنس کے کہتا ہے جو کرنا ہے کر. تو پھر جب اونٹوں کو ہانکا لگتا ہے اور بدن چمنے لگتا ہے، سرخ سرخ اون کے قطرے گرتے ہی تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان کھولتی رہی لفظ زبان پہ یہی تھے فوستو برزب الکعبہ، کعبے کے حق کی قسم زندگی کی باقی سب خودی کو اسے کہ کامیابی تو اسے گئے. کباب آتے نہیں. حضور جب کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے تو کافروں کے تک کرنے کی کہانیاں کو سنانا چاہیے. فرمایا کباب ڈر کے ہو، تم سے قبر تو لوگوں کے جسموں کو لوہے کی تنگیوں سے چیتا گیا ہے، حتیٰ کہ تنگیوں کے تندانوں نے ان کی ہڈیوں پہ نشان چھوڑے لیکن انہیں حق کا راستہ پہ بھی نہیں چھوڑا. حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک جیت. اللہ اکبر. حضرت یحییٰ کی قتل کار کر کے تشکری میں سجا کے آپ میں پک کے جانتے پیش کیے. امام رازی نے کہا کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی کمریں جن کی وفات سے بھوک کی وجہ سے لوگوں نے اذیتیں سے انہیں تکلیف سہی. خونی 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہر بہتا، کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر سپیتا احساس دلو ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھے، یہ امتحان ان کا نہیں، کو ہمارا امتحان ہے. وہ تو کامیاب ہو گئے اسی. آج ہم کرے کہاں ہے؟ آج اگر دجال اپنی تمام تر مادی کفلوں کے ساتھ آپ موجود ہو تو کتنے لوگ ہیں جو تجار کے کرنے پڑے. آج ہم سمجھے کہ ہم کھڑے کہاں ہے. آج ٹیکنالوجی کی کسیدہ اور دور موجود کے اس مادی عروج کی کسیدہ خانیوں سے ہماری زبان تھکتی نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 3 گروہ ہو جائیں جو میں ایک پونو کاٹ دیا جاتا ہے جو شہادت سے 5 سطح پہل لے کر، ایک وہ کہ جو نہ فرار اختیار کر لیا دلیل اور منطق کے فلسفے بکارے کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت نہیں گا،
ہم پتھر کے زمانے میں تکیے نہیں دیے جائیں گے، ہماری معیشت سکڑ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اس طرح کی گھاگے دنیا میں ہم تنہا رہ جائیں گے، عالمی برادری سے ٹک جائیں گے، یہ ساری دلیاں ایک گروہ ٹک جائے گا، شہید ہو جائے، اور دوسرا گروہ وہ فلسفے بغیر رہا ہوگا، تیسرا گروہ جو بیت المقدس کے دروازوں پر کھڑا ہوگا، وہ لڑا اور حق کے لیے پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ان سرکشوں اور منطق میں پکارنے والوں کے پاس نہیں ہو رہا، ان مجاہدوں کے پاس۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ان کو کہیں گے عطا دو آپشن ہوا، یا تو میں دعا کہتا ہوں اور یہ کفار مغلوب ہو جائیں گے، ہمیں فتح نصیب ہو جائے، دعا سے ہی کام بن جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے زجاج پگھلنا، اللہ اکبر، یا تو یہ آپشن، یا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، تم نے جتنی محنت کی اللہ نے قبول کی، اور یہ اس دوا سے ہی اور مفتوح ہو گیا تم فارغ، اور یا کیا ہم لڑتے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ اب بتاؤ ان دو میں سے تمہارے پاس کیا آپشن؟ تو وہ کہیں گے ہم کو لڑے، حضرت عیسیٰ اور میں تمہارے ساتھ، اور پھر حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور یہ مجاہد بھر بھر کے حملے کریں گے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ شجاع کی یہود ہے، الررکت نام کی ایک جھاڑی میں، اس جھاڑی کے علاوہ یہودیوں کو کوئی پناہ نہیں دے، حتیٰ کہ اللہ محمود نے شاید فرمایا کہ اگر وہ پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ پتھر بھی آواز دے کے کہے گا کہ اب مجاہد یہ سالم میرے پیچھے، اور کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ اور میرے حضور کا یہ فرمان سنیے کہ مٹی اور گارے سے، اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور چمڑے اور اون سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمہ اسلام داخل میں ایک بھی۔ اور میں کہا کرتا ہوں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات میں ایک چھت بھی ایسا بھی ہوگا جہاں میرے آقا محمد کے نام کا جھنڈا پھٹکتا، پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب ہوگا، اور اسلام کے پڑے رہے جو وہ وقت آنے والا ہے، اور اسلام کی نشر اور اسلام کی نصرت ہونے والی ہے۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ بڑھے گا، اللہ کے محبوب نے قسم کر دے گا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لینطام علی کملی فیقول یا محمد دا عجیب اللہ، میں مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت عیسیٰ نازل ہو گئے، اور یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ حضور کی جب کام مکمل ہو جاتا تو ہیڈ کوارٹر میں حاضر در کے سلوک کے فرمایا حضرت عیسیٰ تیری قبر پہ آئیں گے، ثم لینطام علی قبری، پھر میری قبر پہ آئیں گے، فیقول یا محمد، اور کہا کہ حضور یا محمد میں حاضر ہو، بام کولا ہو گیا ہو۔ اب سنو حضور نے فرمایا لعجین بننا ہوں، میں قبر سے عیسیٰ کو جمع کرو جب، تو وہ وقت تو آنے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کدھر کریں، ہم ظلم کے ساتھ ہیں یا انصاف کے ساتھ ہیں، جبر کے ساتھ ہیں یا ہم سچائی کے ساتھ۔ یہ پوری دنیا اب دو صفوں میں بٹ گئی، اب تیسرا راستہ نہیں، ہم نے حق کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔ تذبذب، تشکیک اور بے یقینی موت سے بھی بدتر۔ ادوان نے کہا تھا سنہ تہذیب حاضر کے دوستات، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ قوموں کو بے یقینی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ان کے اس ڈوم کی بات ہو رہی ہے جو اندر کوئی میزائل دوسرے دیتا، وہ تو لنگڑے بچے کو بچے، وہ تو وبیلوں کے آگے کچھ ٹکٹ ہے، وہ رب ہے۔ تو یہ کیا قصیدے پڑھتے ہو؟ حالت جنگ کے اندر اگر حقیقی طور پہ بھی دشمن کے پاس کوئی واقعہ ایسی چیزیں ہوں تو مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ حالت جنگ کے لیے جس سے بران بس ہوتا ہے، بران بلند رکھنا رہتا ہے۔ لیکن آج یہ فلسفی اور یہ بڑے دانشور، یہ ان کے قصیدے پر سے ڈرتے، ان کے پاس یہ کچھ ہے، ابھی اتنا کچھ ہے، اور ایک میزائل گولی کی تو پھر ایک میزائل کڑنے سے ٹانگے کی کام، وہ اگر ان کے پاس اتنا مسکون دیسا ہے تو پھر لرزتے کیوں ہیں، باتیں کیوں ہیں اس ڈوب پہ؟ ان کو تو یقین نہیں ہے، تمہیں یقین کہتے پہ۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا تشکیر سے، تذبذب سے اور بے یقینی سے ذکر ہوگا، یقین کے دائرے آنا ہوگا، اور حضور کا یہ فرمان بار بار فاتح ہوگا کہ
مٹی پتھر اور گارے اور نیل سے بنا ہوا کوئی مکان اور چمڑے اور اون کا کوئی خیمہ باقی نہیں بچے گا جہاں کلمہ اسلام داخل نہیں کتنے وہ اسلام کا ٹھنڈا اونچا ہوگا ملے یہ سینا چاہتانے چمن سے سینا چاہت بس میں گولی بھائی ہم نفس باد صبا ہو جائے ماں شبن مفشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساتھ اس چمن کی ہر چمی ترتاش نہ ہو جائے گی آسمان آسمان سحر آسمان 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 نور پیدا کرے گا سحر سے اجالے بانٹے گا اور اس چمن کا ایک ذرہ توحید کے نغمے سے سرشار ہوگا اور اسلام کا کلمہ اور اسلام کا پرچم اور اسلام کا پھریرا بنرے ہوگا اور کائنات کا کوئی گوشہ اور کوٹا ایسا نہیں ہوگا جہاں محمد عربی کے نام کے بورے علی وغیرہ اور وہ آج بھی وہ کر پانے والا ہے۔ ہمارا کام دہائی دیو مؤذن کا کام ابھی صاحبزادہ تصیب صاحب کہتے کہ مجھے کسی نے فون کیا کہ 40 سال سے کم کیے جا رہے اور بھی مؤذن اذان دیتا ہے چاہے کوئی نمازی آئے یا نہ۔ ہمارا کام اذان دینا ہے، ہم مؤذن ہیں، ہم پکارتے رہے گے دہائی دیتے رہتے تھے کوئی آئے یا نہ آئے گلش دے بدو دو کو کہ یک روز اقتد ہو گئے۔ ساتھی کہتے ہیں چارہ جو ہے وہ دانے ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی جو ہے وہ کوئی اور چڑیا آ جائے گی، لیکن ایک دن وہ ہوما بھی تو آ ہی جائے گا جس کے لیے تم سارے چندن لیا تو ہم نسلوں کو یہ مشن دیتے جانے ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم آواز تو بلند کر سکے، ہم صدائے تپ نواز بدل سکے، لیکن وہ وقت آئے گا اللہ پر حضور نے کچھ دنیا کی فتح کی بشارت دی اور اس بشارت کو پورا کرنے کے لیے صحابہ نے چانے دیا مشکل سے مشکل حالات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ وکالہ انہوں نے کہا آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے کہا کہ مجھے کسی گھوڑے پہ باندھ کے عام دینا اترت تعلیم سیدھے شہر کی طرف بھی جا کے قریب سے قریب تک تو ہو جاؤں میرا نام تو شامل ہو جائے یا وہ چڑیا جو چڑیا چونچ میں پانی لیے چیخا کو بجا رہی تھی نارے نمرود کو بجا رہی تھی تو کسی نے فگری اتنی بڑی چیخا بھی پرندے بھی عمر سے گزرے تو چند بن کے کباب بن جائے کہ چونچ کے اندر کتنا پانی آتا ہے کہ تو اس کو بجھا سکے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس جلتی ہوئی رات کے شعلوں کو نہ بچا نہیں سکتی، لیکن یہ میں کام اس لیے کر رہی ہوں قیامت کے دن نارے نمرود کو بجانے والوں میں میرا نام کو تو یہ آئین مصطفیٰ کانفرنس اس بات کا اس عزم کا اور اس حقیقت کا اظہار ہے کہ یا رسول اللہ ہم ساری زندگی اپنی دسات کے مطابق آپ کے آئین اور نظام کا نعرہ دگا اور جب بھی یہ نظام آئے گا جب بھی یہ آئین نافذ ہوگا تو یقیناً دیوان حضوری کی قبر پہ نوز اور زنبت کہ ان کے شہتادے ادس کی مربچہ شکل کی بجائے انہوں نے حضور علیہ السلام کے آئین کی بات کی ہے، حضور کے نظام کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اس آستانہ روز پہ رحمتیں کے سویرے قیامت تک یوں طلوع ہوتے رہی۔ یہاں جو سلسلہ درس و تدریس قسمت کے اندر جاری ہوا حضرت دیوان حضوری علیہ رحمہ و رضوان کا فیضات یوں قیامت تک کی جائے رہے اور یہاں باقاعدہ علماء بھگ کر آفاق بھی کے بوشے میں نور روشنی اور اجالے پھیلاتے رہی۔ وسعت دن تو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔